आलियान और शीमा को आता देखकर जोला घबरा कर नाश्ते की टेबल से उठ खड़ी हुई, क्योंकि वह अब आलियान के सामने बिल्कुल भी आना नहीं चाहती थी। मगर बीबी जान ने उसे इशारे से बैठने को कहा। वो ना चाहते हुए भी उधर बैठ गई। शीमा ने सास सुसर को रुके के अंदाज में मुंह टेढ़ा मेढ़ा करके सलाम किया और आलियान की बगल वाली कुर्सी पर चिपक कर बैठ गई। आलियान मुस्तकी शीमा की खातिरदारी में लगा हुआ था। कभी उसकी प्लेट में आमलेट रखता, तो कभी पराठा, तो कभी सेब का टुकड़ा, तो कभी जूस का जग उसके करीब सरकाता। आलियान का बस नहीं चल रहा था कि वो ये साबित चीज़ एक ही वक्त में शीमा के हल्क में उंडेल दे। लेकिन शीमा का दिमाग सातवें आसमान पर पहुंचा हुआ था। उसे तो कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। आलियान की लल्लू चप्पू और बढ़ती हुई आओ बागा देकर अब बाबा जान चुप नहीं रह सके। हर वो बोल ही उठे। आलियान ये कि तमाशा लगा रखा है, जिसको जो भी पसंद होगा वो खा लेगा, सब कुछ सामने ही रखा है और तुम भी अब इत्मीनान से तसल्ली से नाश्ता कर अपने हालात सुसर को बोलता देखकर शीमा की मिर्चें लगी। वो सोचने लगी, दिल तो चाहता है इस बूढ़े को हथेली पर रखकर ससुर की तरह रगड़ डालूं। कैसे जाल बुन रहा है मुझसे मनहूस। कसम खुदा की इतनी लंबी उम्रें लेकर आए हैं आजकल के कुछ डीठ बूढ़े, मरने के मूड में ही दिखाई नहीं देते। अब का क्या क़यामत का ऐलान करेगी ये। जब देखो टर टर टर, जिस दिन मेरा दिमाग घूम गया ना, इस बुढ़े का किस्सा ही खत्म कर दूंगी। मैंने भी धोती फाड़ का रुमाल नहीं बना दिया, इसका तो मेरा नाम ही शीमा नहीं। उस सूखी सरी जोला को देखो जरा, कैसे सर झुकाए नेक पर मीन बनी बैठी है मेरे सामने अकेली। मैं दबाकर नैन मटकाती चलाती होगी ये बेशर्म अलियान के साथ खूब समझती हुई जैसी चालू लड़कियों को ये अपनी कम उम्री और बोलापन दिखा दिखा कर मर्दों को पासने के खुनबा हो भी जानती है। उसको तो मैं अभी ठीक करती हूँ। वो जोले से वहाँ तो भी जोला प्लीज़ ये चाय की कतीली पास करना। जोले ने केतली उसके नज़दीक कर दी। अब शीमा ने चाय बरगा अपने कापा में उंडे, लेकिन एक घूंट पीने ही लगी थी। चाय तो ठंडी बर्फ हो गया। जोला तुम गर्म चाय ले आओ मेरे लिए, ठंडी चाय मुझसे पी नहीं जा रही। बेचारी जोला सीधी सादी मासूम सी लड़की थी। वो फौरन हुक्म की तामील के लिए उठ खड़ी हुई। लेकिन बीबी जान ने गुस्से में शीमा को देखते हुए कहा, जोला इस घर की नौकरानी नहीं जो तुम इस बार यूँ बैठे बैठे हुक्म चला रही हो। घर के कामों के लिए इस घर में मुलाजिम मौजूद है, आइंदा ख्याल रखना। जोला किसी का भी हुक्म नहीं जोला किसी का भी काम नहीं करेगी। जोला के हक में सास की बेजां हमायत और तरफदारी देकर शीमा के तन बदन में आग लग गई। आज वो अच्छी तरह से समझ गई थी कि जोला को अपने रास्ते से हटाना इतना आसान काम नहीं, क्योंकि ये बूढ़िया उस एफएफएल की मजबूत डाल बनी बैठी है। सूसे से बेचती उस सास का जोला के हक में लगातार बोला अब शीमा के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। वो अंदर ही अंदर सुलग रही थी, लिहाजा वो भी जोला को जलाना चाहती थी, उसे रुलाना चाहती थी, उसे तड़पाना चाहती थी। ये सोचते उसने बीबी जान को मुखातिब करते हुए कहा, बीबी जान हम परसों हनीमून के लिए दुबई जा रहे हैं। इंशाल्लाह 15-20 दिन बाद घूम फिर कर वापस लौटेंगे। शीमा के मुंह से हनीमून का सुनकर जोला ने चौंक आलियान की तरफ देखा, जो बड़े मज़े से चाय पीने में मसरूफ़ था। उसे तो एहसास तक नहीं था उस लड़की के दिल पे क्या बीत रही है। लेकिन शीमा अपना काम कर गई थी, तीर जोला के दिल पे लगा था। वो नाश्ता छोड़कर रोती हुई लान की तरफ चली गई। जोला को जियत देकर शीमा मक्कार के दिल में खुशी के शादियाने बाजी थी। लेकिन बीबी जान तड़प उठी। वो आलियान से मुखातिब हुई, जोला अब इस घर में नहीं रहेगी, शहर जा रही है पढ़ने। मैंने शैला दुरानी से बात की, 1-2 दिन में तमाम इंतजामात हो जाएंगे और जोला शहर चली जाएगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती अब वो इधर है। तुम लोगों ने उसे बेजान मोम की गुड़िया समझ रखा है, जिसका दिल चाहता है उसे रोंदता हुआ निकल जाता है। जोला के शहर जाने का सुनकर आलिया और शीमा एक दूसरे को देखकर यूँ हंसे जैसे बीबी जान ने कोई लतीफ़ा सुना दिया उनको हंसा देकर। बीबी जान चुप नहीं रह सकी, वो कर्ब से चला उठी। मत हंसो, आज उस बेबसी पर नाज उड़ाओ, मजलूम का अल्लाह को कमाल पसंद है। आज तुम लोग मजबूत हो और वो कमज़ोर, लेकिन कल वो मजबूत होगी और तुम लाचार। बीबी जान आंखों में नमी लिए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई, क्योंकि वो मज़ीद कुछ और नहीं कहना चाहती थी। वो आईने के सामने खड़े अपनी ही सोच में गुम उलझे बालू को सुलझाने में मसरूफ़ थी। अजीब सा दिन था, खामोश उदास तना। आज उसकी बच्ची कुछ उम्मीदें भी शदीद मायूसी में डलकर चकनाचूर हो गई थी। जब से उसने हाजी शीमा के हनीमून का सुना था, उसकी दुनिया जैसे उजड़ सी गई थी। वो इस वक्त ऐसा कर बजी रही थी कि ना तो वो मर सकती थी और ना ही जीने की तमन्ना अब बाकी रही थी। कमरे के सन्नाटे में दर्द भरी सिसकियाँ मुसलसल कमरे में गूंज रही थी।
اس نے اپنی سرخ آنکھوں سے بہتے آنسو کو دوپٹے سے صاف کرتے ہوئے رگڑ ڈالا، کیونکہ وہ اپنا درد اب کسی بات پہ عیاں کرنا نہیں چاہتی تھی۔ کوئی نہیں تھا اب آوازاریاں سننے والی، یہاں یہ تکلیف اس کی ذاتی تھی، اسے اکیلے ہی برداشت کرنی تھی۔ یہ کس پر زلفوں کا ناکام جال پھینکنے کی کوشش کی جا رہی زولا صاحبہ؟ اے فیل، تم اپنے یہ گز بر لمبے چمکدار بال دکھا دکھا کر عالیان کو اپنے بس میں کبھی نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ صرف میرا ہے، اسے میرے ہی بال پسند ہیں، سمجھی تم؟ چلو شاباش، اب فوراً اچھے بچوں کی طرح لپیٹو ان بالوں کو، کیچر لگاؤ، آج کے بعد میں نے تمہارے یہ بال کھلے دیکھے تو چوٹی پکڑ کر جڑ سے کاٹ دوں گی۔ شیما کی کرہت اور طنز برساتی آواز پر زولا چونک کر دروازے کی طرف دیکھتی ہے۔ شیما بڑی اکڑ سے چوکر تھامے کھڑی اسے گھور رہی تھی۔ اب باندھو بال بھائی، ایسے کیا دیدے پھاڑے مجھے تاکری عالیہ نہیں پھنسنے والی، وہ گٹیا کہہ کر لگا رہی تھی۔ وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، مجھ سے، اور ہمیشہ کرتا رہے گا۔ تم جل جل کر ہی مر جانا۔ میرا مخلصانہ مشورہ تو یہ ہے، طلاق پکڑو اور گھر جاؤ۔ ہا ہا ہا، عالیہ صرف میرا ہے، صرف میرا ہے۔ بی بی زولا نے مسکرا کر شیما کی طرف دیکھا جو پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی۔ شیما، اگر ہاں جی تمہارے ہیں اور تم سے بے تحاشا پیار بھی کرتے ہیں تو پھر ڈر کس بات کا ہے؟ تم بار بار کیوں جتا رہی ہو ایک ہی بات؟ کیا تمہیں اعتبار نہیں ہاں جی کے پیار پر؟ تمہارے پاس تو ہاں جی ہے، لیکن تم پھر بھی مجھے ڈری سہمی تنہا دکھائی دیتی ہو۔ دیکھو میرے ہاتھ تو خالی ہیں، کچھ نہیں میرے پاس، مگر میں پھر بھی مطمئن ہوں، پرسکون ہوں۔ میں کھلے عام ڈنگے کی چوٹ پہ کہہ سکتی ہوں ہاں جی میرے نہیں، اور تم سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اتنی خوف زدہ کیوں ہو؟ زولا کی بے باکی پر اعتماد دیکھ کر شیما حیران رہ گئی۔ وہ تو اس لڑکی کو انتہائی بیوقوف، لاؤبالی اور جاہل سمجھتی تھی، لیکن آج اس فیل کی باتوں نے اس مغرور، خود پسند، خود غرض شیما کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ سوچ میں پڑ گئی، اس گوار نے یہ سب باتیں کہاں سے سیکھی؟ یہ تو بار بار فیل ہوتی چلی آئی ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ کچھ باتیں اسکول یا کالج کی کتابوں میں درج نہیں ہوتی، بلکہ زمانے کی ٹھوکری، دھتکاری، دکھ، مسلسل اکیلا پن انسان کو قبل از وقت بہت کچھ سکھا دیتا ہے۔ زولا کی کھڑی کھڑی باتوں پر شیما تلملا کر رہ گئی، اس کے پاس اب کوئی ٹھوس جواب موجود نہیں تھا، اس لیے اس نے زولا کو تنگ کرنے کا دوسرا طریقہ اپنایا۔ وہ چہکتی ہوئی بولی، ویسے زولا گٹیا تم تو جانتی ہی ہوگی، سہاگن پیامن بائی ہوتی ہے، ویسے حویلی میں حکم بھی تو اسی عورت کا چلنا چاہیے نا جو اپنے شوہر کے دل پر راج کرے، جبکہ میرا عالیہ تمہاری طرف دیکھتا بھی نہیں۔ پھر یہ حویلی کی چابیاں تمہارے پاس کیوں اماں بنی ہوئی ہو تم ان حویلی والوں کی؟ سوالیہ انداز میں وہ اچکاتی، وہ عین اس کے چہرے کے سامنے رکی اور آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، بس اسی لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب سے یہ چابیاں میرے پاس رہیں گی، تمہاری حاکمیت ختم بیٹا۔ اگر عالیان میرا ہے تو اس حویلی اور اس میں چلنے والے حکم بھی میرا ہی ہونا چاہیے۔ کیوں میں غلط کہہ رہی ہوں کیا؟ شیما کی جاہلانہ باتیں سن کر زولا بس خاموشی سے مسکرا کر رہ گئی۔ اس کی گھٹیا سوچ پر اسے غصہ نہیں بلکہ ترس آ رہا تھا، اور شیما اس مسکراتی ہوئی لڑکی کو دیکھ کر سوچ میں پڑ گئی، پاگل ہے یہ لڑکی، میں اس کی بےعزتی پہ بےعزتی کیے جا رہی ہوں، اس پر رتی برابر بھی اثر نہیں ہوتا، منحوس الٹا مسکرائی ہی جا رہی ہے۔ کیا یہ مجھے پاگل سمجھ رہی ہے؟ کتنا مشکل ہوتا ہے نا اس انسان سے دور جانا جس کے دم سے ہماری زندگی کی سانسیں رواں دواں ہو، جس کے بغیر جینے کا تصور محال ہو، جس سے ہمارا لفظوں کا نہیں بلکہ روح کا رشتہ ہو، جو ہمارا آئینہ ہو، جو ہماری سانسوں میں خوشبو کی طرح رچ بس گیا ہو، جو ہمارے جینے کا مقصد ہو، جس کو دیکھے بنا ایک پل بھی سکون نہ آتا ہو، اور بس جس کے بنا یہ زندگی بے معنی، بے وجہ سے محسوس ہونے لگے۔ آج زولا کے لیے بہت کٹھن دن تھا۔ وہ جا رہی تھی اپنے ہاں جی سے کوسوں دور، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، کاش ہاں جی آپ مجھے روک لیتے، صرف ایک بار جھوٹے منہ سے ہی پر کہہ تو دیتے، میں تو فٹ سے رک جاتی، ساری زندگی گزار دیتی، آپ کے قدموں میں روک لیا مجھے ہاں جی، مت دور کر حسیاس، میرا یہ دل بہت بے چین اور بے قرار ہے، جی تو بہت چاہتا ہے جانے سے پہلے اپنے ہاں جی کو بس ایک نظر دیکھ لوں، ان کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو لوں، کیونکہ پھر شاید یہ دوریاں، یہ نہ ختم ہونے فاصلے۔ زولا کیا ہو گیا پتر، کیا سوچ رہی ہے؟ بیٹھ نہ بگاڑی میں، دیر ہو رہی ہے، بی بی جان کی آواز پر وہ چونک اٹھتی ہے۔ بی بی جان؟ وہ زولا کی آنکھیں حویلی کی طرف گھوم رہی تھی، وہ کون
پتر تو کس کو ڈھونڈ رہی ہے بی بی جان؟ ہاں جی، کیا وہ مجھے جانے سے پہلے خدا حافظ نہیں بولیں گے؟ زولا بس کر جا، اب بس بھی کر جا، کتنا سمجھا چکی ہوں تجھے، بھول جا آلیان کو، اسے تیری ذرا قدر نہیں۔ کیوں ہلکان ہوتی ہے؟ اور ویسے بھی وہ شیما اور کل ایئرپورٹ کے لیے نکل گئے تھے، صبح 4 بجے فلائٹ تھی ان کی۔ کیا ہاں جی چلے بھی گئی؟ وہ چکراسی کی زمین پیروں تلے سرکتے محسوس کیا، اگر وہ بی بی جان کو نہیں تھامتی تو شاید برتہا سے گر پڑتی۔ وہ کیسے جا سکتے مجھ سے ملے بغیر؟ اسے ایسے کیسے بی بی جان؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا وہ نہیں جانتے تھے میں شہر جا رہی ہوں، اتنی دور جا رہی ہوں؟ آخری بار تو مل جاتے، مل کر جانا چاہیے تھا انہیں مجھ سے، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ اگر میں سو بھی رہی تھی تو وہ بھی جگہ ہی لیتے، میں تو فوراً اٹھ جاتی۔ وہ جنجلائی سی پاگلوں کی طرح میرے بس سوال پہ سوال کیے جا رہے تھے۔ اب نہیں جانا مجھے شہر، انہوں نے روتے ہوئے کہا۔ کٹاک سے گاڑی کا دروازہ بند کر دیا۔ ہاں ہاں وہ چلا گیا تجھے چھوڑ کر شیما کے ساتھ، تو کس دنیا میں رہ رہی ہے چلی؟ بی بی جان چلا اٹھی، اسے تو اس سے رتے برابر بھی محبت نہیں، وہ شیما کو چاہتا، صرف شیما کو نفرت کرتا ہے تجھ سے۔ میں نے آلیان کی آنکھوں میں کبھی تیرے لیے پیار نہیں دیکھا۔ کب نکلی کس تصوراتی دنیا سے باہر؟ ایک عجیب وہم پال رکھا ہے تو نے، کب تک دھوکے میں رہے گی؟ کب تک دھوکے میں رکھے گی اپنے آپ کو؟ زولا دیکھ، میں تجھے اس عذاب سے نکال کر ایک پرسکون زندگی کی طرح موڑنا چاہتی ہوں، اور تو ہار راستوں پر چل کر اپنے پیر زخمی کرنا چاہ رہی ہے۔ یہ زندگی اللہ کی طرف سے دی گئی ایک امانت ہے، مت کر اس میں خیانت، نہ کر بے ایمانی۔ کیا منہ دکھائے گی رب کو روز حشر؟ یہ روزگار رونا دھونا تڑپنا سسکنا تجھے آگے بڑھنے نہیں دے گا، کمزور پڑ جائے گی۔ بتا پھر کیسے بڑھے گی زندگی میں آگے؟ کیوں سوچتی ہے تو ویسے بھی حصہ انسان کے بارے میں جو کبھی تیرا تھا ہی نہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا زولا، کبھی بھی کسی کو اپنی کمزوری مت بتانا۔ محبت بہت ظالم چیز ہے، یہ انسان کو کمزور اور لاچار بنا دیتی ہے، اور پھر انسان کب پمپ نہیں، اور پھر انسان آگے نہیں بڑھ پاتا، وہ جھک کر ٹوٹتا ہی چلا جاتا۔ میں تجھے بکھرتا نہیں دیکھ سکتی، سچے جذبات کو ہمیشہ چکنا چور ہی کیا گیا ہے پتر۔ انسان کی قدر اور منزلت مرتے دم تک نہیں ہوتی، آلیان تجھے بھی نہیں اپنائے گا، وہ تیری بےلوث چاہت کو روند ڈالے گا۔ بس تو چلی جا یہاں سے، کوئی نہیں ہے تیرا، چل اب بیٹھ گاڑی میں، تجھے جانا ہی ہوگا۔ بی بی جان نے روتی سسکتی تڑپتی بے بس اس لڑکی کو گاڑی میں بٹھا کر ڈرائیور کو جانے کا اشارہ کیا۔ کچھ ہی لمحوں بعد گاڑی ان کی نظروں سے اوجھل ہوگی۔ زولا کو رخصت کرنے کے بعد بی بی جان ایسے پھول پھٹ کر روئی کہ شاید اس سے پہلے زندگی میں کبھی نہ روئی ہو۔ زولا بی بی، زولا بی بی۔ ڈرائیور گاڑی کا دروازہ کھولے اسے پکارا تو اس نے چونک کر اپنی سورہ سوجی ہوئی آنکھیں کھول دی۔ روتے روتے سفر کیسے بیت گیا کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ انہیں دکھ سے سوچا اتنی دور آگے میں اپنوں سے پل بھر میں وہ نزدیکیاں دوریوں میں بدل گئیں۔ لیکن نہیں میرا اب بھی سب کچھ ادھر ہی ہے، یہ تو صرف میرا ظاہر وجود ہے۔ دنیا والوں کے لیے اپنی روح تو میں ہاں جی کے پاس ہی چھوڑ آئی ہوں۔ اب وہ شاندار بلڈنگ کے سامنے موجود ہے۔ ڈرائیور نے فون پر کسی سے بات کی، کچھ دیر بعد ایک دیر عمر اور بلڈنگ سے باہر آئی اور اسے فلیٹ میں لے گئی۔ اپارٹمنٹ کا دروازہ کھول کر اور زولا کو اندر آنے کا کہا، وہ جھجکتے ہوئے قدم بڑھاتی اندر داخل ہوئی۔ یہ ایک لگژری اپارٹمنٹ تھا جو بہت خوبصورتی سے سجا ہوا تھا۔ اس نے چاروں اطراف نظر دوڑا لیکن کوئی بھی دکھائی نہ دیا۔ وہ پریشان تھی، ڈری سہمی ایک طرف کھڑی تھی۔ کھڑی کیوں ہو زولا؟ ہاں بیٹھ جا صوفے پر۔ دھیما ٹھہرا ہوا لہجہ اس کے کانوں سے ٹکرا، اس نے پلٹ کر دیکھا۔ تقریباً 40 سے 45 سالہ خاتون، نہایت پروقار، خوش لباس، چہرے پر شفیق سی مسکراہٹ سجے، اس سے بڑے پیار سے تک رہی تھی۔ آپ کون؟ وہ بے سہادہ کہہ اٹھی۔ کیا آپ شالا آنٹی ہیں؟ اس نے لڑکھڑاتی آواز میں سوال پہ سوال کیا۔ بی بی جان نے آپ کا ذکر کیا تھا۔ واہ زولا واہ، کیا میں تمہیں آنٹی دکھائی دیتی ہوں؟ ابھی عمر ہی کیا ہے میری، بس یہی کچھ 40 کے قریب ہوں گی، اور تم نے مجھے آنٹی بنا ڈالا۔ ویسے آج کل کی نوجوان نسل کا جواب نہیں، کوئی تمیز نہیں، کوئی ادب نہیں، کوئی لحاظ نہیں، ہماری سوسائٹی کا یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ بیچارہ لڑکا 30 برس کا ہوا نہیں، لو بھئی بنا دے اسے انکل، اور ہم لڑکی کو آنٹی، کتنا خون جلتا ہے ہمارا۔ اس بات سے آج کل کے بچے شاید ناواقف ہیں۔ قسم خدا کی کیا گزرتی ہمارے دل جگر پہ ٹوٹ سا جاتا ہے یہ دل، اور ہم گھنٹوں آنے کے سامنے افسردہ کھڑے نہ جانے کیا کیا الٹی سیدھی باتیں سوچتے رہتے ہیں۔ نفسیاتی مریضہ بنا کر رکھ دیا تم لوگوں نے ہمیں، کاش تم مجھے میرے نام سے پکارتی، مجھے بہت اچھا لگتا۔ زولا شالا دورانی کی باتیں سن کر کچھ شرمندہ سی ہو گئی۔
وہ سوچنے لگی میں نے پہلی ہی ملاقات میں اتنی اچھی خاتون کو کتنا بڑا دکھ دے ڈالا، مجھے واقعی انہیں آنٹی نہیں کہنا چاہیے تھا، مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہوگی، چلو میں معافی مانگ لیتی ہوں۔ یہ سوتے ہوئے وہ شالا درانی سے مخاطب ہوئی، معاف کر دے پلیز، میں وعدہ کرتی ہوں آئندہ کبھی بھی آپ کو آنٹی نہیں بولوں گی، بلکہ شالا درانی کے نام سے ہی پکاروں گی۔ یہ ہوئی نا بات، شالا درانی چہک اٹھی، گڈ گرل کچھ کھاؤ پیو گی تو میرا مطلب ہے چائے کافی، ویسے کھانا بھی کچھ دیر میں ریڈی ہو جائے گا، پھر ہم مل کر کھانا کھائیں گے، اس کے بعد میرے ہاتھ کی مزیدار سی کافی، جب تک تم فریش ہو جاؤ اور تھوڑا ریسٹ کر لو، ٹھیک ہے؟ اب ملتے ہیں بریک کے بعد۔ زولا کو یہ خاتون بہت اچھی چٹ پٹی اور ہنس مکھ سے لگی، ورنہ وہ تو بہت ڈر رہی تھی۔ وہ شالا درانی مجھے آپ سے کچھ پوچھنا تھا۔ زولا یہ تم اتنی چمپتی کیوں ہو بھائی؟ مجھے اپنی دوست سمجھو، کیونکہ میں نے تمہاری اور اپنی عمر کا یہ فرق پہلے دن ہی منٹوں میں دور کر دیا تھا، اور یہ صرف اس لیے کیا تھا تاکہ تم مجھ سے اپنے دل کی ہر بات بلا جھجک شرم کے کر سکو۔ آج سے ہم اچھے دوست ہیں، اور دوستی میں چھوٹا بڑا دیکھا نہیں جاتا، بلکہ اولویت ذہنی ہم آہنگی سے ہے۔ ویسے میں نے نوٹ کیا کہ ہماری دوستی خوب جمے گی، کیا خیال ہے تمہارا؟ شالا درانی نے اپنا ہاتھ زولا کی طرف بڑھایا، کہ تم میری دوست بنو گی؟ زولا اتنی اچھی مخلص اور محبت کرنے والی دوست کا ہاتھ جوڑ کر انہیں کھونا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اس نے فوراً ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے، میں تاحیات آپ کی دوست بننا پسند کروں گی، کیونکہ مجھے آپ بہت بہت اچھی لگی ہے۔ زولا ایک بات کو تم سے جی شالا درانی بولی، کیا کہنا چاہتی ہیں زولا؟ تمہاری آنکھیں بہت خوبصورت، لیکن ان میں نمی ہے، دکھ ہے، تم اندر سے بہت ٹوٹی پھوٹی ہوئی ہو، مگر تم فکر نہیں کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، تم کچھ سوچو نہیں، انشاءاللہ 1 مہینے بعد تمہارا کالج میں ایڈمیشن کرا دیا جائے گا، پھر تمہاری نئی زندگی کا آغاز ہوگا۔ کیا 1 مہینے بعد داخلہ؟ وہ ایک دم حیرانگی سے اچھل پڑی۔ شالا درانی بی بی جان نے تو کہا تھا آپ نے تمام انتظامات کا لیا میرا داخلہ ہاسٹل، لیکن جب میرا داخلہ ہی نہیں ہوا تو مجھے 1 مہینے پہلے کیوں بھیجا گیا؟ اچھا اب سمجھ میں آیا، دور کر دیا نا بی بی جان نے مجھے، حسن شاید وہ بھی اکتا گئی تھی، روحان سی ہوگی۔ ارے واہ، تم کتنا غلط سوچی ہو زولا، بی بی جان بادشاہ کڑھی ہو، پاگل لڑکی، انہیں تمہارے لیے کچھ سوچ کر ہی 1 مہینہ پہلے ادھر بھیجا، کیونکہ تمہیں اس سے 1 مہینے میں ایڈمیشن سے پہلے بہت سی ضروری کام نمٹانے ہیں۔ کون سے ضروری کام بتائیے نا شالا درانی، ایسے کون سے ضروری کام ہیں؟ اف بے چین جذباتی لڑکی، شانت ہو جاؤ، بتاتی ہوں، کل شام 4 بجے سے روزانہ سونیا میڈم آیا کریں گی تمہیں انگلش پڑھانا لکھنا سکھانے۔ کیا اب میں انگلش سیکھوں گی؟ پوچھی ہوٹل کی شالا درانی، مجھے تو انگلش آتی ہے، تھوڑی تھوڑی سی، بس کام چلا لوں گی نا۔ زولا چیٹ سے کی، دراصل اسے انگلش سے شدید نفرت تھی، خاص طور پر انگلش گرامر ہمیشہ اس کے سر کے اوپر سے گزر جاتی تھی، اس لیے وہ انگلش اب تک سیکھ نہیں پائی تھی، لہٰذا بتائش میں گئی۔ شالا درانی اب منع کر دے سونیا میڈم کو، مجھے نہیں سیکھنی انگلش، فرنگیوں کی زبان، اور وہ سونیا میڈم بھی میرا مذاق اڑائیں، مجھے نہیں اچھا لگتا جب کوئی مجھ پر ہنستا ہے، فکر کرتا ہے۔ زولا پاگل نہیں بنو، کوئی تم پر نہیں ہنسے گا، اس بات کی گارنٹی میں لیتی ہوں، پلیز سنجیدگی سے اپنی ادھوری تعلیم مکمل کرو، قدرت نے تمہیں ایک بہترین موقع دیا ہے، تم اس سے اپنی ناسمجھی میں گوا کر اپنا بہت بڑا نقصان کرو گی، تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، جو بی بی جیسے فرشتہ صرف عورتوں پر مہربان ہے، ورنہ کون پوچھتا ہے کسی کو۔ اچھا اب دوسرا ضروری کام سنو، تمہیں اس 1 مہینے کے اندر ڈرائیونگ سیکھنی ہے تاکہ تم خود ڈرائیو کر کے کل آ جا سکو۔ ڈرائیونگ کا سننا تھا کہ زولا سے لپٹا گی، نہ بابا، نہ مجھے مرنا تھوڑی ہے، میرے کو تو 3 پہیوں والی بچہ ہے، سائیکل بھی ڈنگ سے چلانی نہیں آتی، گاڑی چلانا وہ بھی ہمارے ملک کے ٹوٹے پھوٹے روڈ پر، اللہ بچائے، ان کھنڈا سے مشکل ہے بھائی، بہت مشکل ہے، یہ تو میں کبھی بھی نہیں سیکھ سکتی۔ اس نے خوف سے اپنی آنکھیں پھاڑ کر کہا، اگر میں نے کسی کو ٹھوک ڈالا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی بیچارہ مر ور گیا، کسی کی ہڈی وڈی ٹوٹ گئی، مجھے جیل نہیں جانا۔ شالا درانی، یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا بھائی، اور ڈر کے مارے سمٹ کر کمبل میں دبک، بس بہت ہو گیا زولا، تمہارا یہ ناٹک حد کرتی ہو تم بھی، بھلا تم کیوں نہیں سیکھ سکتی گاڑی چلانا وغیرہ؟ جب بندر سب کچھ سیکھ سکتے ہیں تو تم کیوں نہیں سیکھ سکتی؟ شالا درانی، میں نہیں سیکھ سکتی نا، اور آپ کو پتہ ہے ہمارے پنڈ میں کوئی بھی زنانی گاڑی نہیں چلاتی، مردوں کے شانہ بشانہ چلنا گناہ ہے، عورت کو مرد سے 2 قدم پیچھے ہی رہنا چاہیے، اللہ خوش ہوتا ہے ہم گاؤں کی عورتوں کو صبح و شام خاوند کے گوند سے چپیٹ کھا کر ہی رات کو گہری و پرسکون نیند آتی ہے، دیکھا جائے تو اس ماردار میں بھی شوہر کا پیار وسیدہ ہے،
شوہر کا پیار پوشیدہ ہے۔ زولا کی سوچ دیکھ کر شعلہ درانی دنگ رہ گئی، لیکن اس وقت زولا بھی کچھ غلط نہیں تھی۔ اس نے اپنے گاؤں میں زیادہ تر عورتوں کو بڑے فخر سے شوہروں کے طلبے چاڑتے، ان سے گالیاں سنتے اور لاتے گن سے چماٹ کھاتے ہی دیکھا تھا، اس لیے شاید وہ ان سب باتوں کو زندگی کا ایک حصہ سمجھی۔ دراصل زولا کو ضرورت تھی بہترین ماحول، شعور اور آگاہی کی۔ یہ سب کچھ وہ بہتر تعلیم اور تربیت سے حاصل کر سکتی تھی۔ زولا میری طرف دیکھو، تم شعلہ درانی نے اس کا ہاتھ نرمی سے تھام لے، مجھ پر بھروسہ ہے، تمہیں بولو، مجھے تمہارا جواب چاہیے، اعتبار کرو گی مجھ پہ، یقین مانو، میں تمہیں گرنے نہیں دوں گی۔ زولا نے اپنی نگاہیں شعلہ درانی کے شفیق سے چہرے پر جما دی۔ کتنی سچائی، ٹھہراؤ، اپنا پان تھا اس عورت کے چہرے پر، کیا سوچ رہی ہو زولا؟ شعلہ درانی، میں سوچ رہی ہوں آپ پر بھروسہ کر لیا جائے، کیونکہ میں نے سنا ہے آنکھیں کبھی جھوٹ نہیں بولتی، اور آپ کی آنکھوں میں مجھے میری بی بی جان کی طرح سچائی دکھائی دیتی ہے۔ اب تیسرا کام بھی بتا دے شعلہ درانی، میں وہ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ ارے ہاں، تیسرا کام، یہ کام بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہے۔ شعلہ درانی نے پیار سے ہلکی سے چپت اس کے گال پر لگائی۔ زولا، تمہیں پارلر چلنا ہوگا میرے ساتھ۔ کیا پارلر؟ زولا کی آنکھیں مارے حیرت کے بھر چکی۔ وہ کیوں شعلہ درانی؟ میں پارلر نہیں جاؤں گی۔ یہ آپ لوگ آخر مجھے کیا بنانا چاہتے ہیں؟ کیا کچھ کمی ہے مجھ میں؟ کیا میں اچھی نہیں لگتی؟ کیا میں بد شکل ہوں؟ اور میں نے سنا ہے پارلر صرف وہی لوگ جاتے ہیں جو دیکھنے میں برے لگتے ہیں، تاکہ وہ اپنے آپ کو سنوار سکے۔ زولا منہ بسورے بے ربط اوٹ پٹانگ باتیں ہانکے جا رہی تھی۔ شعلہ درانی اس لڑکی کی معصومیت پر مسکرا کر سوچ رہی تھی، کتنی سیدھی اور بولی بالی ہے یہ لڑکی، بالکل بچوں جیسی، من کے سچی، پاکیزہ اور کھڑی۔ آج شام شعلہ درانی کو اپنی ایک بہت ہی دلعزیز فرینڈ کی برتھ ڈے پارٹی میں جانا تھا۔ وہ اپنے ساتھ زولا کو بھی لے جانا چاہتی تھی تاکہ اس کا دل بہل جائے۔ کافی دنوں سے زولا انہیں کچھ بجھی بجھی غمگین نظر آ رہی تھی۔ اس معصوم سی لڑکی کی مسکراہٹ میں جو درد، قلب، اذیت، اکیلاپن اور اداسی چھپی ہوئی تھی، اس سے شعلہ درانی بے خبر نہیں تھی۔ وہ بخوبی واقف تھی کہ یہ بولی بالی لڑکی کتنی بڑی جنگ لڑ رہی ہے۔ زولا، لنچ کے بعد تیار ہو جانا، ہمیں آج بیوٹی پارلر جانا ہے۔ لیکن بیوٹی پارلر کیوں؟ زولا چونک اٹھی۔ زولا، تم اتنی جلدی بھول کے؟ میں نے تمہیں بتایا تو تھا، تمہیں بیوٹیشین سے ملوانا ہے، وہ تمہارے چہرے بالوں کو ٹریٹمنٹ دے گی، اس کے علاوہ آج کی تقریب کی مناسبت سے ہلکا پھلکا میک اپ بھی ہو جائے گا۔ جی نہیں، مجھے پارلر نہیں جانا، میں خود ہی تیار ہو جاؤں گی، نہ جانے وہ پارلر والی لڑکی میرا کیا حشر نشر کر دے گی۔ شعلہ درانی، پلیز میرے کو نہیں جانا، وہ بازی تھے، پارلر تو تمہارے اچھے بھی جائیں گے، کتنی ضدی لڑکی ہو تم، ہر بات سے انکار، ہر موقع پر اپنی مرضی چلانا، کیا تمہیں بی بی جان کا کچھ بھی خیال نہیں؟ تمہاری کتنی پرواہ کرے، اور تم دیکھو زولا، اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں، کبھی دوسروں کے لیے بھی جینا سیکھو، کوئی ہے جو چاہتا ہے تم لائف میں آگے بڑھو، لیکن یہ وہ شعلہ درانی، مجھے بہت عجیب سا لگ رہا ہے پارلر جانا۔ زولا، اب یہ وہ کی گردان چھوڑ، بس جلدی سے تیاری کرو، اور یہ ایک بہت بڑا بیوٹی سالون ہے جہاں ایک ماڈرن خوش مزاج لڑکی نے اسے ڈمپل کے نام سے اپنا تعارف کروایا۔ شعلہ درانی کے ساتھ اس کی بات چیت سے زولا کو اندازہ ہوا تھا کہ یہ دونوں کافی بے تکلف ہے۔ اوکے زولا، اب تم بے فکر ہو کر ادھر کچھ گھنٹے رہو، اور جب فری ہو جب مجھے کال کر لینا، میں تمہیں پک کر لوں گی۔ یہ سب زولا کے لیے بالکل نیا تھا، وہ بہت گھبرا بھی رہی تھی۔ اگلے کچھ گھنٹوں وہاں کی بیوٹیشین اس کے چہرے بالوں کو مختلف ٹریٹمنٹ دیتی رہی تھی، اور وہ خاموشی اور بے دلی سے انہیں ان کا کام کرنے دے رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں سوچ سوچ کر پریشان تھی، آخر بی بی جان اسے بنانا کیا چاہ رہی ہیں؟ اس نے نظر دوڑائی، ایک طرف بہت سی قیمتی کپڑوں اور جوتوں کا ڈھیر تھا، ان میں سے ایک لباس ڈمپل نے اس کے سلیکٹ کیا تھا۔ اب بیوٹیشین اس کا میک اپ کر رہی تھی، وہ آنکھیں باندھ کیے بیٹھی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولی، اپنے چہرے پر ایک بھرپور نگاہ ڈالی، وہ اچھی لگ رہی تھی، لیکن حیرانگی کی بات ہی میک اپ سے اس کا چہرہ یک دم بدلا نہیں تھا، بلکہ کافی نیچرل لگ رہا تھا۔ بہت اچھی لگ رہی تم، ہیئر اسٹائلسٹ اس کے بال بنا چکی تھی، اس کے لمبے بالوں کو معمولی سی کٹنگ سے ایک خوبصورت اسٹائل دیا گیا تھا۔ اینڈ ناؤ یو آر ریڈی، ڈمپل نے اسے دیکھ کر کہا تھا، وہ اب اس کا خوبصورت دوپٹہ سیٹ کر تھی۔ لپ کلر تھوڑا لائٹ نہیں؟ زولا نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، کیونکہ اس کے گاؤں میں جب تک ڈارک ریڈ لپسٹک نہ لگائے جائے میک اپ مکمل نہیں کہلاتا تھا۔ مس زولا، شعلہ درانی کی اسپیشل ہدایت تھی کہ میک اپ لائٹ رکھا جائے، اس لیے ہم نے نیو شیڈز استعمال کیے، اس کے علاوہ ہم نے آپ کے بالوں کی معمولی سے کٹنگ کی ہے، اب آپ ان کو اپنی انگلی کی مدد سے سیٹ کیجیے گا۔
وہ اب اس کے بال اپنی انگلیوں سے سیٹ کر کے دکھا رہی تھی۔ یہ ساری ڈریسز آپ کے ساتھ جائیں گے اور اگلے 15 دن تک میری بیوٹیشن آپ کو میک اپ کا ٹیوٹوریل دینے گھر آئے گی، پھر انشاءاللہ آپ خود خود میک اپ کرنے لگیں گی۔ اس نے قد آدم آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کا جائزہ لیا کہ واقعی یہ میں ہوں۔ اسے سوال کرنے پر وہ مسکرا کر رہ گئی، لیکن اس کی آنکھوں میں نمی ابھی بھی موجود تھی۔ کاش ہاں جی، آپ دیکھ سکتے یہ زولا آپ کے بنا کتنی ادھوری ہے، تنہا ہے، دور جانے سے قربت کام نہیں ہو جاتی، یہ تو اور گہری ہو جاتی ہے۔ ان کی شدتوں میں مزید اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔